अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। मुज़ाकरात का बाजा फट चुका है और ईरान की जानिब से अब ये बाकायदा तौर पर कंफर्मेशन सामने आ गई है कि जो 16 नुकात या 16 शराइत अमेरिका की जानिब से सामने रखी गई थी वो फाड़ कर फेंक दी गई हैं और कोई एक शर्त भी ईरान अमेरिका की मानने के लिए तैयार नहीं है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जी कि अमेरिका का सबसे अहम इत्तेहादी कतर, उसने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कतर की जानिब से और उसमें यह कहा जाता है कि ईरान अब हमारे ऊपर मजीद अटैक ना करे और मशवरे दिए जाते हैं यूएई और सऊदीया को कि आप भी ईरान के ऊपर अब मजीद अटैक्स ना होने दें। ईरान की शराइत मानते हुए हरजाना भी अदा करने के लिए कतर तैयार हो चुका है। $6 अरब का जो हरजाना है वो ईरान को देने के लिए कतर तैयार हो चुका है कि वो हमला ना करे। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ आपको ये खबर भी देंगे कि ट्रंप के साथ अपने ही जो फौजी है वो कैसे धोखा करने लग गए हैं और ये धोखा ट्रंप को कैसे मरवा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सब ये जानते हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है और ट्रंप ये जंग हार चुका है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इस जंग से अब पीछे नहीं हट सकता और इसकी जो रीजन है वो ये है कि अगर वो इस जंग से पीछे हटता है तो मिड टर्म इलेक्शंस में इस वक्त की अगर सर्वे आपके सामने रखूं तो 36% ट्रंप की जो मकबूलियत है वो रह गई है और इस जंग से पीछे हटने का मतलब ये होगा कि ट्रंप जो है वो फिनिश्ड। और इसलिए ट्रंप ने अब ये फैसला किया है कि खार्क जजीरा जो है ईरान का, उस पर अब कब्जा करने के लिए वो फौजी जमीनी तौर पर उतारने जा रहा है और अगर ट्रंप की जानिब से ऐसा किया जाता है तो ये भी ट्रंप के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो खबर है जी वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं जी। ये अब बाकायदा तौर पर कंफर्म हो चुका है कि जो 16 शराइत दी गई थी ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के जरिए ईरान को इन शराइत को मुस्तरद कर दिया है। जो बाजा है मुज़ाकरात का वो फट चुका है। ये शराइत मुंह पर दे मारी है ईरान ने अमेरिका के और अपनी जो कुछ शराइत रखी हैं उस पर ईरान डट गया है और ये कहा है जी कि आपकी कोई भी शर्त हम नहीं मानते। अलबत्ता ये आपको बात बताता चलूं कि ईरान के हवाले से इस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान जंग बंदी नहीं चाह रहा, इसलिए जो शराइत हैं या जो मुज़ाकरात की टेबल है उस पर ईरान नहीं बैठ रहा। तो असल में इस वक्त मामला यह है कि ऐसा नहीं है कि ईरान जंग बंदी नहीं चाह रहा, असल में ईरान जंग बंदी चाहता है लेकिन मुकम्मल तौर पर चाहता है। और जो सीज फायर की ऑफर की जा रही है, आरजी सीज फायर की माफ कीजिएगा, इससे ईरान जो है वो ना सिर्फ इनकार कर रहा है बल्कि किसी भी अमेरिका की शर्त को मानने से भी इनकार कर रहा है। तो ये बात आपने जहन में भी रखनी है और इस फर्क को भी आपने पहचानना है कि ऐसा नहीं है कि ईरान जंग बंदी नहीं चाहता। ईरान ये कहता है कि मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो और ये जो सीज फायर आर्जी तौर पर कहा जा रहा है ना, इससे पहले भी ट्रंप ने 2 मरतबा हमें धोखा दे दिया है और आर्जी सीज फायर हम नहीं चाहते, जंग बंदी करनी है तो मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करनी है और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात की टेबल है उस पर हम बैठेंगे और ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका की ही सिर्फ जो शराइत हैं वो मानी जाएंगी। इसके साथ ही आपको एक और खबर भी देता चलूं जी कि ईरान जो कि डट गया है, इसके नतीजे में हुआ यह है कि कतर ने सरेंडर कर दिया है और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कतर की जानिब से सामने आई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इस चीज का इतराफ कतर की जानिब से किया गया है कि बिल्कुल अमरीकी जो बेसिस थी वहीं से ही ईरान पर जो अटैक्स हैं वो किए गए और इसमें ही जो माफी है वो भी छुपी है, माफी भी मांगी गई, इतराफ में ही माफी जो है वो मांगी गई और साथ ही साथ ईरान से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो कतर के ऊपर अब मजीद अटैक्स ना करे। यहां तक भी आपको बताता चलूं जी कि $6 अरब जो है वो देने के लिए तैयार हो चुका है कतर हरजाने के तौर पर और ये बुनियादी तौर पर आप यूं समझिए कि जंग का तावान के तौर पर कतर देने के लिए राजी हुआ है और ईरान से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये पैसे हम आपको देते हैं, आप कतर के ऊपर जो अटैक्स हैं वो ना करें। सिर्फ इतना ही कतर नहीं कर रहा बल्कि कतर की जानिब से यूएई और सऊदीया को भी मनाने की कोशिश की जा रही है और पैगामात भी पहुंचाए गए हैं जी कि आप ईरान जंग में या ईरान पर किसी भी तरह के हमले में मजीद शामिल ना हो, क्योंकि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया
اور جو تباہی ہے وہ ہماری ہو رہی ہے، اس لیے آپ اس جنگ میں مزید شامل نہ ہوں، یا کسی قسم کا بھی حملہ اب آپ ایران پر نہ کریں۔ تو قطر کی جانب سے یہ بڑی معافی، یہ بڑا ہرجانہ، یہ بڑی جو شرط ہے وہ ایران کی مانی گئی ہے۔ اب دیکھیں ایران اس کے اوپر کس طرح سے جو ریپلائی ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو نیکسٹ خبر بھی دیتا چلوں جی کہ ٹرمپ کے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ اس سے دھوکہ کرنے لگ پڑے ہیں، اور اپنے لوگ یا اپنے فوجی اس سے اس طرح سے دھوکہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آج خود ایک پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کے جو وزیر جنگ ہیں، بنیادی طور پر وزیر جنگ پر ملبہ ڈالا ہے ٹرمپ نے، اور یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں جانے کے لیے مجھے کوئی راضی کرنے والا اگر تھا تو وہ وزیر جنگ ہی تھے۔ یعنی کہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اول اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے وزیر جنگ نے ان کو راضی کیا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ جائیں۔ اور اس سے پہلے نیتن یاہو کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ ہو چکا ہے جی عالمی میڈیا میں کہ نیتن یاہو بھی اپنی جو خفیہ ایجنسی ہے اس سے کافی زیادہ مایوس ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے مس کیلکولیشنز کی گئی ہیں۔ سمجھے یہ جا رہا تھا کہ ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد ایران میں رجیم چینج کر کے ایران کو جھکا لیا جائے گا، اور جو مقصد ہے ابنائے حرمز پر قبضہ کرنے کا، تیل پر قبضہ کرنے کا، وہ ہم پورا کر لیں گے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ الٹا ایران ہم پر بھاری پڑ رہا ہے، اور سپر پاور ہونے کے باوجود، اپنی تمام ملٹری قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ایران کو جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ایون کہ اب لڑ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ جتنے اربوں ڈالر کا نقصان ہمیں ایران نے پہنچا دیا ہے، ایون کہ یہ بھی رپورٹس آپ کے سامنے آگے چل کر میں رکھوں گا کہ انٹرسپٹر جو میزائلز ہیں وہ بھی ان کا بھی جو 1/3 جو سٹاک ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور 3 سے 8 سال لگیں گے جی اس سٹاک کو واپس مکمل طور پر بحال کرنے میں۔ اس پر بھی میں آگے چل کر آپ کے ساتھ مزید فگرز کے ساتھ جو خبر ہے جی وہ شیئر کروں گا۔ بہرحال جی ٹرمپ اس وقت مکمل طور پر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک تو وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے اپنے ہی لوگ، یا میرے جو اپنے ہی کھلاڑی، یا میرے جو اپنے ہی فوجی ہیں جی، انہوں نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے اس جنگ میں دھکیلا، اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس جنگ سے میں نکلنا بھی چاہوں تو نکل نہیں پا رہا، اور اگر میں نکلتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنی ڈیفیٹ کو، تو صورتحال یہ ہے کہ میری جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ 36% رہ گئی ہے۔ یعنی کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ان سینس آپ نے ایسے لینا ہے کہ 6 مہینے کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے ابھی وہ 36% رہ گئی ہے۔ اور اگر ٹرمپ یہ جنگ ہار جاتا ہے تو جو سپر پاور کا سٹیٹس ہوگا امریکہ کا وہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ٹرمپ کی پاپولیرٹی نہ صرف مزید گرے گی، اور اگر ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑا ایڈونچر کرتا ہے اور اس صورت میں یہ جنگ ہارتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر بھی ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ زیرو کی طرف ہی جائے گی۔ یعنی کہ ہر حال میں بھی کوئی آپشن نہیں رہا ٹرمپ کے پاس۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، رجیم ہم نے چینج کر دی، ہم نے جو ہے وہ ان کی نیوی تباہ کر دی۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو آپ پھر کس کے پاس جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، اور ابھی تک آپ ابنائے حرمز جو ہے وہ کیوں نہیں کھلوا پائے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائے نا کہ وہ ابنائے حرمز جو اس جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا، اب مذاکرات یہ کر رہے ہیں کہ ابنائے حرمز کو آپ کھولیں، تو یہ کس کی جیت ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ بہرحال جو امریکہ ہے، جو ٹرمپ ہے، وہ پوری ملٹری قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی ہزیمت اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کچھ وقفہ کیا گیا تھا، یا جو مذاکرات کا ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا، اس کے بعد ایک بھرپور حملے کی جو پلاننگ ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس پر بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں جی۔ خبر یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ ایران پر زمینی حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ خارج جزیرہ یعنی کہ جہاں سے ایران کا 90% تیل جو ہے وہ اس سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ آپ کو لاسٹ ویلاگ میں خبر دے چکا ہوں جی کہ امریکہ باقاعدہ طور پر اپنے جو فوجی ہے وہ بھی مشرق وسطیٰ بھیج چکا ہے۔ لوکیشن سب سے چھپائی گئی ہے کہ لوکیشن کیا ہوگی، لیکن وہ فوجی اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ زمینی کارروائی ایران کے اگینسٹ کی جائے۔ پھر اسی طرح سے جو سپیکر ہیں ایران کے باقر، ان کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ انٹیلیجنس ٹویٹ اصل میں انہوں نے کی، اور اس میں یہ لکھا کہ انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ دشمن ایک علاقائی ملک کی حمایت سے ہمارے ایک جزیرے پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت ہماری نگرانی میں ہے، کوئی قدم اٹھایا تو حمایتی ملک کی اہم تنصیبات کو تباہ کن
حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ جی ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ واقعی امریکہ زمینی حملے کی جو کوشش ہے، جو تیاری ہے، وہ اس وقت اس میں لگا ہوا ہے اور بہت جلد یہ حملہ کیا جائے گا، لیکن ہم آگے سے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں اور جو بھی ملک اس میں حمایت کرے گا ان کی بھی تنصیبات کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور ٹرمپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ زمینی طور پر حملہ کرے اور خارج جو جزیرہ ہے اس پر قبضہ کرے یا اپنائے حرمز کو اپنے کنٹرول میں لے، ادروائز ٹرمپ کے لیے اس وقت ناکامی ہی ناکامی ہے۔ لیکن پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے اجاگر کرتا چلوں، ٹرمپ کی جانب سے اگر قبضہ کر بھی لیا جاتا ہے، اپنائے حرمز پر عارضی کنٹرول کر بھی لیا جاتا ہے، تو اس کنٹرول کو یا اس قبضے کو وہ برقرار کیسے رکھ پائے گا؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اب جتنے بھی فوجی بھیجیں گے، 2000 فوجی آپ بھیج رہے ہیں، وہ کتنی دیر تک وہاں پر جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں جی کہ امریکہ کا جو تھارڈ یعنی کہ میزائل سسٹم تھا، جو کہ انٹرسپٹرز تھے، اس کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ جنگ میں استعمال ہو چکا ہے۔ اور اس میں خبر یہ ہے جی کہ 1/3 حصہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں ابھی تک، یعنی کہ 3 ہفتے ہوئے ہیں اس جنگ کو، ابھی تک 1/3 جو حصہ ہے وہ اس جنگ میں خرچ کر چکا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اس کا یہ جو میزائل سسٹم ہے، اس کے تو ریزرو اس کے پاس ختم ہو جائیں گے، تو پھر صرف خطرہ یہ نہیں ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کیے جائیں گے، پھر روس یا جو چین ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس تمام تر صورتحال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں جی، ایک حالیہ تحقیقی جائزے کے مطابق امریکہ کے تھارڈ میزائل سسٹم کے انٹرسپٹرز کا ایک بڑا حصہ اس جنگ میں استعمال ہو چکا ہے۔ اندازوں کے مطابق اس نظام کے ذخیرے کا تقریباً 1/3 حصہ خرچ ہو چکا ہے، جبکہ ان میزائلز کی سالانہ پیداوار محدود ہے، جس کے باعث مکمل ذخیرہ بحال کرنے میں 3 سے 8 سال تک لگ سکتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ نظام ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں تقریباً 90% تک کامیاب رہا، لیکن اس کی بڑی قیمت اور محدود دستیابی اسے ایک قیمتی مگر حساس اثاثہ بتاتی ہے۔ ہر انٹرسپٹر میزائل کی قیمت تقریباً $12.7 ملین بتائی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جی جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکہ نے ہزاروں ہتھیار استعمال کیے، جس سے دفاعی وسائل پر غیر معمولی دباؤ پڑا۔ صرف چند دنوں میں استعمال ہونے والے میزائل اور دیگر ہتھیاروں کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو اس تنازع کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج یا حملہ آور ہتھیاروں کی کمی نہیں، بلکہ دفاعی نظام کو برقرار رکھنے والے انٹرسپٹرز، طویل فاصلے کے ہتھیار اور سینسرز ہیں جو جنگی توازن قائم رکھتے ہیں۔ اگر یہ وسائل کمزور پڑ جائیں تو دفاعی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اور جو مطلب آپ یوں سمجھے کہ بڑا پہاڑ اس وقت امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ جی آج کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں۔ دیکھیں اس حوالے سے مزید کیا جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوتی ہیں، آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔